अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है हुकूमती और पीपल्स पार्टी के रहनुमा डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा ने। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। शहबाज शरीफ साहब ने हल्फ उठा लिया बतौर वज़ीर आज़म, अचकन उन्होंने पहन ली, अचकन का बहुत जिक्र रहा इस सारे सियासी हंगामे में। बहरहाल अब वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। अपनी जो इब्तिदाई तकरीर थी उसमें उन्होंने ये चैलेंज दिया है जो इससे पहले हुकूमत थी उसको, यानी जो अपोजिशन खैर असम्बली में तो अभी नहीं है लेकिन मुस्ताफ़ी होने का ऐलान उन्होंने कर दिया। इमरान खान साहब को चैलेंज किया कि अगर साबित हो जाए आलमी साजिश है तो मैं 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा। साथ ही साथ तनख्वाहें और पेंशन 10% बढ़ाने का ऐलान भी कर दिया है। लेकिन अब क्या होगा, कितना बड़ा चैलेंज है शहबाज शरीफ साहब के लिए और उनकी इत्तेहादी जमातों के लिए, इस पर डिटेल बात करेंगे। इरशाद साहब, शहबाज शरीफ साहब बिलाखिर वज़ीर आज़म बन गए, यकीनी तौर पे उनके लिए बड़ा दिन है, मुत्तहिदा हुकूमत है ये। अगर 3 बातें जो बड़े संगीन मसाइल होंगे, संगीन चैलेंजेस होंगे शहबाज शरीफ साहब के लिए, वो आपकी नज़र में क्या है इरशाद से? पहले नंबर पे तो सबसे बड़ा चैलेंज होगा इस इत्तेहाद को बरकरार रखना, क्योंकि ज़ाहिर बात है मुख्तलिफ़ुल ख़याल, मुख्तलिफ़ नज़रियात की जमातें हैं और जो इनका फ़र्क है सीटों का वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। पीपल्स पार्टी और मिसाल के तौर पर मुस्लिम लीग नून का, खान साहब को ये तो था ना कि थी तो वो भी सिंगल मेजॉरिटी पार्टी, उनको भी अक्सरियत हासिल नहीं थी, लेकिन 155 सीटें तो उनके पास थी, इनके पास 84 हैं। सबसे बड़ा ये होगा इत्तेहाद को बरकरार रखना इलेक्शन तक। दूसरा होगा महंगाई का इशू, जो आलमी एक फ़ेनोमेना है और ख़ान साहब भी जिसका शिकार हुए। और पिछले साल जो इत्तेहादियों ने या इनके अपने अरकान असम्बली ने मुँह मोड़ने की जो जवाज़ पेश किया वो यही था कि इन्होंने इतनी महंगाई बढ़ा दी है कि हम अपने हलके में नहीं जा सकते। और तीसरा बड़ा चैलेंज है ये जो इल्ज़ाम लगा दिया है खान साहब ने इन पर, एक इसके दाग धोने टैग लगा दिया है, उस टैग को हटाना है कि ये मुंतखब हुकूमत है, अवाम की तवक्कुआत पर पूरी उतरने के लिए आइनी तरीके ख्वाहिश के मुताबिक आई है। अवाम तब्दीली चाहते थे और अदम एतमाद के ज़रिए तब्दीली आ गई है। ये एक्सेप्ट कराना अवाम को, ख़ास तौर पर इंटेलिजेंशिया को, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये 3 बड़े चैलेंज होंगे जी। और जहाँ तक जो गवर्नेंस का इशू है वो मैं पूरी तवक्को है कि जो तजर्बा है जनाब शहबाज शरीफ साहब का और गवर्नेंस उन्हें आती है, वो ब्यूरोक्रेसी से काम ले सकते हैं। तो इरशाद साहब वापस आ गए? हाँ, ब्यूरोक्रेसी से काम ले सकते हैं। उनका ये मामला है कि चूँकि एक बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो बिज़नेस फ्रेंडली उनकी पॉलिसीज़ रहे हैं, वहाँ से भी ये बहुत कुछ निचोड़ लेंगे। ये इशू जो हैं 3 उनको बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो मुबारक, कल तक आप अपोजिशन पे थे, आज आप हुकूमती बेंचेस में हैं। हम ये तो नहीं समझते कि ये फूलों की सेज है, लेकिन ये कांटों की सेज है और इतने इत्तेहादी हैं। पीपल्स पार्टी ने अव्वलीन मकसद तो हासिल कर लिया, खान साहब को भेज दिया, लेकिन अब आपकी जमात का कंट्रीब्यूशन क्या होगा? देखिए, आज मैं आपके तवस्सुत से पूरी कौम और मुल्क को मुबारकबाद पेश करूंगी कि आखिरकार एक ऐसे ग्रोह, मैं पीटीआई को एक पार्टी तो कम समझती हूँ, एक ऐसा ग्रोह मैं कह सकती हूँ या कल्ट कह सकती हूँ, जिन्होंने नफ़रतें फैलाई, जिन्होंने डिविजन्स फैलाए, जिन्होंने इंतकामी सियासत की, और इन सारे जो इनके तरीक़ेकार हैं, इनकी वजह से उनकी जो प्रायोरिटी, कमतर प्रायोरिटी थी, वो गवर्नेंस थी, वो अवाम थे और अवाम का जीना अजीरन था। और अब ये खुशाइन बात है कि एटलीस्ट आपकी ये अपनी जगह हकीकत है कि ये एक गैर फितरी इत्तेहाद है, ये एक गैर फितरी हुकूमत है। इसमें वो शामिल हैं जमातें जिनकी आइडियोलॉजीज़ फ़र्क हैं, जिनके आपस में माजी में इलेक्शंस उन्होंने लड़े हैं और मुस्तकबिल में भी लड़ेंगे, लेकिन एटलीस्ट एक चीज़ जो इनमें यकसा है वो ये है कि ये सियासी सोच रखने वाले हैं। अब आप मुझे बताएं, आज जिस तरीके से डिप्टी स्पीकर का बिहेवियर था, उसने जो पार्लियामान जो है उसको समझा था कि जलसा गाह है और एक पॉपुलिस्ट किस्म की तकरीर उन्होंने कर डाली।
پھر جس طریقے سے آج جو حکومتی ارکان ہیں انہوں نے جس طریقے سے بہیو کیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو ایک بہترین اپوزیشن، اور ویسے بھی ان کو اپوزیشن کرنے کا شوق ہے، 3.5 سال انہوں نے ماں سوا اپوزیشن کے انہوں نے کچھ نہیں کیا، تو اب ان کو حقیقی اپوزیشن مل رہی تھی تو اپوزیشن کر ڈالتے. لیکن اس وقت ایک سیاسی حکومت جو ہے وہ اس وقت ہے، سیاستدان ہے. مسئلے جو ہیں وہ جتنے بھی گمبھیر ہوں، اگر آپ کی سیاسی سوچ ہے، آپ کی ڈائلاگ کی سوچ ہے، آپ آپس میں میل جول کر کے کوئی یکساں رائے سے کچھ احکامات یا مشکل فیصلے کر پاتے ہیں تو پھر یہ منزلیں جو ہیں وہ پار ہو جائیں گی. اس سے زیادہ برتر حالات تھے 2008 میں. دیکھیں شہید بی بی کی شہادت کے بعد جس میں پورا ملک جو ہے وہ تتر بتر ہونے ایک آگ لگی ہوئی تھی ملک میں، ایک نعرہ تھا جو بہت ہی سیاسی ایک وزڈم والا نعرہ تھا، پاکستان کھپے. اس سے انہوں نے ایک نعرے سے پروٹیسٹ جو ہے وہ تھم گئے. تو یہ ایک سیاستدان کی سوچ ہے ایز اگینسٹ یہ جو ایک نیازی عمران خان نیازی کی جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ ایک اٹ از اے پرفیکٹلی نارمل. یہ پارلیمان میں مجھے 12 سال ہوتے ہیں، کبھی ہم اس طرف بیٹھتے ہیں کبھی ہم اس طرف بیٹھتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ اگلے منٹ آپ کہاں جا رہے ہیں. لیکن وہاں پیپلز پارٹی کیا سمجھتی ہے یہ حکومت کتنا عرصہ چلے گی اور پرائیورٹیز کیا ہیں؟ کچھ چیزیں تو ہمیں پتہ چلی کہ آپ لوگ ریفارمز کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ اکنامک کنڈیشنز کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ یہ بڑی نازک سی حکومت ہے، اس کی ترجیحات کیا ہیں اور ان ترجیحات پہ کیا سارے متفق ہیں؟ ہاں میں صرف ایک اپنا پوائنٹ کر لوں وہ خان صاحب والا کہ انہوں نے دیکھیں ان کو ایک پرفیکٹلی نارمل ایک جمہوری پروسیس سے ان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس دیا گیا. 2 ووٹ سے ہم جیتے ہیں. تو اس پہ پورا کہ بھئی خرید و فروخت ہو گئی، یہ ہوا، فوراً کنسپریسی، اس کے بعد پورے ملک میں آپ انتشار پھیلانا، آپ کو جو تقریریں کرنی ہے پارلیمان میں اندر کریں. تو یہ ایک بہت ہی ان کا منفی اپروچ ہے. جہاں تک ہماری پرائیورٹیز ہیں، میں سمجھتی ہوں جو میں نے ریڈ کیا ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بیانوں سے، تو وہ یہ ہے کہ ہم چاہیں گے کہ الیکٹورل ریفارمز جلد از جلد ہوں اور الیکشن کی تیاری ہو. تو جو غریب یا جو پسا ہوا طبقہ ہے، اور وہ پسا ہوا اس سونامی کا شکار جو طبقہ ہے، مڈل کلاسز بھی ان کے پسے ہوئے ہیں، ان کی کچھ ہیلنگ ہو اور اس حوالے سے مہنگائی میں کچھ کمتری آئے اور اس کے بعد استحکام دیں، ہم معیشت کو تھوڑا استحکام دیں، تھوڑا ریلیف دیں. تو یہ جو سٹیپس ہوں گے وہ ریلیف کے سٹیپس ہوں گے. معیشت کو ایک سنبھالا، آئی ایم شور IMF کے ساتھ امیڈیٹ ڈائلاگ ضرور یہ شروع کر دیں گے کیونکہ وہ سسپینڈ کر کے پھر چلے گئے تھے، تو IMF کے ساتھ ضرور بات ہوگی. میکرو اکانومی کو تھوڑا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہہ رہے ہیں، فسکل ڈیفیسٹ سب سے بڑا ہوگا تاریخ میں جو آنے والا ہے، کیونکہ انہوں نے آرٹیفیشلی اگین کچھ پرائسز آرٹیفیشلی انہوں نے کم کر کے رکھی. تو یہ اتنا ٹائم مجھے نہیں پتا ان کے پاس کتنا ٹائم ہے اس حکومت کے پاس. اینی ویئر بٹوین 6 اینڈ جو ہمارا آئینی پیریڈ پورا ہو رہا ہے اس میں تو 14-15 ماہ ہے، اگست نیکسٹ اگست تک ہے آئینی پیریڈ اس اسمبلی کا. لیکن اس سے پہلے 6 ماہ اور 16 ماہ کے بیچ میں کوئی بھی ٹائم پر الیکشنز کال ہو سکتا ہے، کر لے یہ حکومت. اٹ ڈیپینڈز آن آل دی پارٹیز ٹوگیدر. تو اس میں تو ہم زیادہ اچیو تو نہیں کر سکتے. ڈاکٹر صاحبہ یہ فرمائیں کہ جب آپ نے ووٹ اتحادیوں ہی سے لینے تھے اور 174-75 ہی آپ کا ٹارگیٹ ہوگا، وہ آپ کو اچیو ہو گیا، یہ آپ نے بدنامی کیوں مول لی، ہارس ٹریڈنگ کی؟ پارٹی کے اندر کے جو لوگ تھے ان کو الگ کر کے سندھ ہاؤس میں بٹھانے کی، میریٹ میں لے جانے کی ضرورت کیا پڑ گئی تھی؟ خام خواہ ایک بدنامی بھی اور ووٹ بھی کام آپ کے نہیں آیا. دیکھیں ہارس ٹریڈنگ ایک اسمپشن ہے اور یہ ہر حکومت یا وڈ بی حکومت، کیا خان صاحب نے یہ پنجاب میں کیا کیا؟ انہوں نے پنجاب میں ان کی اکثریت تھی، اخلاقی طریقے سے وہ حکومت کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے. نہیں ڈاکٹر صاحب، پنجاب میں انہوں نے کسی پارٹی کے لوگ تو نہیں توڑے، ہارس ٹریڈنگ کے تھرو آزاد لوگ انہوں نے پارٹی میں شامل کیے تھے، پارٹی توڑی نہیں تھی، کسی پارٹی کا ممبر نہیں توڑا تھا. نہیں، اور نہیں تو ہم نے کوئی توڑی پارٹی؟
کسی نے کوئی یہ تو اعلان نہیں کیا کہ وہ کوئی پارٹی چھوڑ رہے ہیں. انہوں نے ہر ممبر نے یہ بھی نہیں کہا کہ کس کو ووٹ کر رہے ہیں, یہ نہیں کہا کہ وہ شہباز شریف کو ووٹ کر رہے ہیں. ہر ایک نے کہا کہ وہ ضمیر کا فیصلہ کریں گے, ضمیر کا ووٹ کریں گے. صرف یہ بات ہوئی. اور آپ دیکھیں کہ آپ وہ جب ہمیں ضرورت نہیں تھی ان کے ووٹس کی تو سندھ ہاؤس میں وہ ضمیر ایسے ٹیسٹ میں لے کہ ان کے اوپر ڈیفیکشن کلوز ہو. سندھ ہاؤس میں وہ ضمیر ٹٹولنے گئے تھے. اور اس سے پہلے ہاں جو جیٹ میں جو ترین صاحب جگہ جگہ جا کے انہوں نے لوگ اکٹھے کیے, تو یہ جوڑ توڑ جو ہے جب پارلیمان میں اندر آپ آ جائیں تو جوڑ توڑ کی سیاست جو ہے وہ رہتی ہے دنیا بھر میں. ابھی ادھر آپ شری لنکا دیکھ لیں, آپ اسرائیل میں دیکھیں 1 ووٹ یا 2 ووٹ سے پتہ نہیں وہاں عدم اعتماد ہوا ہے. کویت میں ہاؤس جو ہے یہ ایک پرفیکٹلی جمہوری طریقہ ہے. اور ایسے حالات اس ملک میں تھے, ایسی کشیدگیاں تھیں, وہ اداروں میں اندر کشیدگی ہو, وہ معیشت کی کشیدگی ہو, وہ پارلیمان میں اندر کشیدگی ہو. تو یہ ہمارا ایک سکیٹرڈ قسم کی ایک بہت بے چینی تھی معاشرے میں, اور یہ بہت اچھا ہوا کہ کچھ نہ کچھ اب ڈائریکشن ملا ہے. خان صاحب چلے گئے. خان صاحب کے جانے کے بعد گزشتہ روز گزشتہ شب بڑی تعداد میں ان کے فالوورز باہر نکلے. خان صاحب ایک سیاسی حقیقت تو ہیں, اور سیاسی حقیقتیں آپ بھی اس بات پہ بلیو کرتی ہے, آپ کی جماعت بھی, کہ ان کو ایلیمینیٹ تو نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ جو اگلے 3-4 مہینے ہیں اس میں کوئی ایک کام ایسا کیا ہے جو آپ کر سکتے ہیں جو آپ کے مخالف خان صاحب نے عالمی سازش کا بیانیہ گھڑ دیا ہے, ایٹ لیسٹ آپ اس کی نفی کر سکیں, اس داغ کو ہی دھو سکیں. اس پہ کیا یہ ساری جماعتیں جو اب حکومت میں ہیں یہ متفق ہو چکی ہیں کہ ہم ایسا کچھ کرنے والے ہیں پرفارمنس کو لے کے, اپنے بیسک جو الزامات آپ پہ لگے ان کو دھونے کے لیے؟ دیکھیں اس وقت دو امپریشنز تھے, نہ صرف اپوزیشن لیکن پبلکلی بھی 2 امپریشنز تھے. فرسٹ امپریشن کہ خان صاحب جس الیکشن کے ذریعے آئے اس الیکشن میں مینیپولیشن تھی اور وہ کنگز پارٹی کا حصہ تھے, یہ پرسپشن جو ہے وہ تھی. سیکنڈ پرسپشن جو انکریزنگلی بلڈ ہو رہی تھی, اور جو خان صاحب نے 3.5 سال انہوں نے ایک فیشزم والا رویہ اپنائے ہوئے تھے, جہاں آزادی اظہار, آزادی صحافت, ان کو تو انہوں نے سلب کیا, پارلیمان کے حقوق کو بھی سلب کیا. یہ کون سی جمہوریت تھی کہ ایک قانون بھی مجھے یاد نہیں ہے کہ متفقہ رائے سے ہو یا وہ پارلیمان کے ذریعے سے ہو. سارے کے سارے قوانین تو صدارتی محل سے آتے تھے. یہ کس قسم کی, خان صاحب خود کیوں غائب تھے؟ اگر خان صاحب گئے کیا ہیں, آئے نہیں, وہ پارلیمان میں کبھی آئے نہیں تو گئے کیسے؟ انہوں نے کہا میں آخری بال تک فیس کروں گا, تو پارلیمان میں اندر تو وہ تھے ہی نہیں جب ووٹنگ تھی. آج پارلیمان میں اندر ان کو ہونا چاہیے تھا, اور کہیں بھی نہیں وہ جاتے. اگر ہی شوڈ ایک بیسک لاجک سیاست کا یہ ہے کہ آج کی اپوزیشن کل کی گورنمنٹ ہے, کل کی اپوزیشن جو ہے وہ آنے والے وقت کی گورنمنٹ ہے. تو دیر از نو فائنل ورڈ. ہو وڈ ہیو تھاٹ کہ 3.5 سال کے بعد شہباز شریف جن کے اوپر انہوں نے اتنے سارے کیسز بنائے, انڈائٹمنٹ کے قریب تھے, آج وہ جو ہے ہی از دا فرسٹ امنگ ایکولز ٹوڈے, ہی از اے لیڈر آف دا ہاؤس ٹوڈے. تو اس لیے ہماری ترجیحات, ٹو کم بیک ٹو یور کوشچن, ہماری ترجیحات, مین ترجیحات میں نے یہ کہا کہ فیئر یہ تھا کہ خان صاحب کی فیشسٹ حکومت نے ایسے قوانین اور قاعدے بنائے کہ اگلی والی الیکشن بھی وہ ایک بڑا سا برگلری کرنے والے تھے, بڑی سی چوری اور ڈاکہ کرنے والے تھے, کیونکہ انہوں نے ایسی ایک اقدام کیے, ایک ای وی ایم جو مشین ووٹنگ وہ لے کے آئے, جس کا نہ الیکشن کمیشن اس سے کمفرٹیبل تھی, نہ پولیٹیکل پارٹیز اس سے کمفرٹیبل تھی. تو ہمارا فیئر یہ تھا کہ ای وی ایم کے ذریعے وہ الیکشن چوری کریں گے. اس وقت ہمارے پاس ٹائم ہے, اور اتنا ہی ہے کہ ہم الیکٹورل ریفارمز جو ہے, منیمم ٹائم ہمیں اتنا چاہیے کہ ہم الیکٹورل ریفارمز کر سکیں. میرے خیال سے ترجیح جو ہے وہ یہی ہوگی. خان صاحب پہ الزام یہ تھا, اور ہم بھی وقتاً فوقتاً یہ کہتے تھے کہ آپ اپوزیشن کو آن بورڈ نہیں لیتے, اپوزیشن کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ قائم نہیں کرتے, یہ ہم بھی وقتاً فوقتاً ان کی توجہ دلاتے تھے. اب آپ حکومت میں ہیں, خان صاحب اور ان کی پارٹی پارلیمنٹ سے چلی گئی ہے استعفیٰ دے کے,
یہ اصلاحات آپ یک طرفہ طور پر کریں گے یا خان صاحب کو اور ان کی پارٹی کو جو ایک سیاسی حقیقت ہے ان کو بھی میز پر بٹھائیں گے اور اتفاق رائے سے یہ ساری اصلاحات ہوں گی؟ دیکھیں یہ اگر یہ پارلیمان میں ہوتے تو یقیناً ان کو پہلے بھی الیکٹورل ریفارمز میں ان کا بہت بڑا حصہ تھا، وہ بیٹھے تھے کمیٹی کے تھرو، یہ سارے ریفارمز ہوئے تھے اور اس کا یہ جو یونینیمس تھے ان کا حصہ تھے. تو اگر وہ پارلیمان میں بیٹھتے تو یقیناً ایک بہت بڑا، کیونکہ ان کے نمبرز ٹھیک ٹھاک بڑے ہیں، ہماری بھی میجورٹی 2 ووٹوں کی ہے اس وقت، جو اگر حقیقت ہم اس وقت دیکھیں. یہ اور بات ہے کہ ابھی جو ان کے منحرف ارکان ہیں وہ ایک ضرور بیک دیں گے گورنمنٹ کو، لیکن وہ آئینی ترامیم اور یہ ساری چیزوں میں مجھے نہیں پتا کہ وہ حصہ لے سکیں گے یا نہیں. لیکن یہ اگر وہ پارلیمان میں ہوتے جو ان کو ہونا چاہیے تھا تو یقیناً ان کا حصہ ہوتا. لیکن ایک جو اپروچ ہے کہ نہ ہم کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے، یہ سیاسی اپروچ نہیں ہے، یہ ملک کے فائدے کی اپروچ نہیں ہے. اور ان کو یہ چاہیے کہ ایک دفعہ پھر نظر ثانی کریں، پارلیمان میں بیٹھیں، اور ان کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے جیسے آج ہے یہ دا شیڈو اپوزیشن لیڈر جو ہے شیڈو پرائم منسٹر، اپوزیشن لیڈر شیڈو پرائم منسٹر. تو یہ کہنا کہ خان صاحب چلے گئے اور خان صاحب بیٹھ کر رو کے ان کا برا حال، یہ غلط ہے. اور یہ فورن کنسپریسی والی اس لیے یہ بالکل ریجیکٹڈ ہے کہ جب سے پی ڈی ایم بنی، پی ڈی ایم سے پہلے بھی ہماری ہر میٹنگ میں ہم یہ کہتے تھے کہ ہمیں اسپیکر صحیح نہیں چل رہا، ڈیپٹی اسپیکر صحیح نہیں چل رہا. ہمارا یہ تھا بحیثیت پیپلز پارٹی میں بتا رہی ہوں کہ وی سیڈ ہمارا ہتھیار ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس، اور ہم نے جمع بھی کرائے. ڈیپٹی اسپیکر کے خلاف 2 دفعہ جمع کرائے، اسپیکر کے خلاف 3 ڈرافٹس بنے، اور وزیر اعظم کے خلاف بھی ہمارا فائنل سٹیپ تھا کہ اس کے خلاف عدم اعتماد. تو یہ تو ہمارے کارڈز پر شروع سے لے کر یہ تھا. اور بینگ اے پارٹی دیٹ ایکسیلز ان پارلیمنٹری افیئرز، پیپلز پارٹی، ہمارے ایجنڈا پر ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا. ڈاکٹر صاحب یہ غالباً پاکستان کی پہلی پارلیمنٹ ہوگی جس میں اپوزیشن نہیں ہوگی، اپوزیشن ممبر نہیں ہوگا، قائد حزب اختلاف نہیں ہوگا. تو یہ کس طرح سے آپ ایمان چلائیں گے کہ 1 پارٹی رول ہوگا یا 1 الائنس رول ہوگا؟ کیونکہ سب پارٹیوں کو تو آپ نے شامل کر لیا، حتیٰ کہ آزاد ارکان بھی آپ نے شامل کر لیے، اپنے اتحاد کا حصہ بنا لیے. دیکھیں لیٹ اس سی آنے والے ٹائم جب یہ اب مختلف جماعتیں ہیں اور ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، جو استعفوں کا بھی ڈرامہ جو انہوں نے رچایا ہے، یہی جماعت تھی جب یہ دھرنا لے کر ادھر لشکری لوگ لے کے آئے تھے اسلام آباد میں، اور کتنا انہوں نے ملک کو اور معیشت کو نقصان پہنچایا. اس وقت بھی انہوں نے استعفوں کے ڈھنڈورے پیٹے، لیکن ان کے استعفے آدھے لوگ تو مکر گئے تھے، وہ بیٹھ گئے تھے. تو وی ڈونٹ نو یہ استعفوں والی جو سیاست ہے یہ کامیاب نہیں ہوتی، نہیں پائیدار ہوتی ہے. تو وی ڈونٹ نو ان میں سے کتنے استعفے حقیقی دیں گے، کتنے بیٹھ جائیں گے. 2 لوگ تو آج بھی بیٹھ گئے تھے، جی ڈی اے والے 2 لوگ آج بیٹھے تھے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ، آپ کے وقت ہیں. بریک کے بعد پاکستان تحریک انصاف سے علی محمد خان صاحب ہمیں جوائن کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی محمد خان صاحب نے. بہت شکریہ علی صاحب آپ کے وقت کا. علی صاحب، اصولی فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کا کہ اب وہ اسمبلیوں سے مستعفی ہو چکے ہیں، آپ لوگ ارلی الیکشن چاہتے ہیں. بطور 23ویں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے آج حلف بھی اٹھا لیا، وزیر اعظم منتخب بھی وہ ہو گئے. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ تھوڑا بہت ٹائم تو ان کو دینا چاہیے؟ جو الزام آپ پہ لگتے تھے پرفارمنس کے، ایٹ لیسٹ یہ خدا کے دیکھ لیں کہ کتنا سہل ہے یہ سارے معاملات سدھارنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ آج پاکستان کے لیے بہت ایک لمحہ فکریہ ہے اور تمام غیرت مند عوام کے لیے شرم کا دن ہے کہ جس وائس رائے سے آج 70 سال پہلے ہم نے جان چھڑائی تھی، آج ایک اور وائس رائے بٹھا دیا گیا ہے، ایک امپورٹڈ پی ایم بٹھا دیا گیا ہے ایک سازش کی بنیاد پہ. میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حق اس کو ملتا ہے
یا اس کو ملنا چاہیے جو دروازے سے آیا ہو اور جو دیوار پھاند کے آیا ہو اغیار کے ساتھ سازش کر کے اور ایک کسی اور کے اشارے پہ، اس کو موقع نہیں دیا جاتا. اب وقت ہے کہ عوام کے پاس جایا جائے اور فیصلہ کر لیں. یہی عوام اس امپورٹڈ کو دے دے ووٹ، جو کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لے کر جتنا وقت ان کو چاہیے، 4 سال 5 سال جو بھی مینڈیٹ ہے، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ اور عوام کے ساتھ جو ہے وہ مذاق نہ کیا جائے اور الیکشن کی طرف جایا جائے اور فیصلہ عوام پہ رکھا جائے. اسی میں سب کی خیر ہے، اسی میں تمام پولیٹیکل سسٹم کی خیر ہے، اسی میں سب کی عزت ہے، اسی میں اداروں کی عزت ہے، اسی میں ملک کی عزت ہے کہ مزید اس معاملے کو طول نہ دیا جائے. کیونکہ عمران خان صاحب نے آج جو ہے جب ہم نے استعفیٰ دے کے نکلے ہیں تو کشتیاں جلا کے نکلے. ایک ایسا آدمی جو ملک کا سب سے پاپولر وزیر اعظم ہے، 150 سیٹوں لینے والا شخص جو ہے، اس کو مجبور کیا گیا کہ وہ استعفیٰ دے، کیونکہ یہ پہلا وزیر اعظم ہے جو نہ کرپشن پہ نکالا گیا، نہ کسی غلط کام پہ نکالا گیا، بلکہ اس کام پہ نکالا گیا جو اس کا اونٹ تھا. اپنے اونٹ کی پاسداری پہ نکالا گیا کہ اس نے امریکہ یا یہود. اچھا خان صاحب، پلان کیا ہے؟ کیا سینٹ سے بھی استعفے دیں گے؟ کے پی اسمبلی سے بھی آپ لوگ استعفے دیں گے اگر ارلی الیکشن اناؤنس نہیں ہوتے تو؟ لیکن مین چیز تو آپ کی قومی اسمبلی ہے. قومی اسمبلی سے آپ کے ملک کا میجر مینڈیٹ نکل گیا ہے کہ کوئی لیجیٹیمیسی جو ہے وہ رہ نہیں گئی. اور میاں شہباز شریف صاحب جو اس ملک کے پہلے امپورٹڈ وزیر اعظم ہیں، اس لحاظ سے کہ ہم نہیں بلکہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل، جس میں وزیر اعظم پاکستان جو حقیقی وزیر اعظم ہے عمران خان صاحب اور چیف آف دا آرمی اسٹاف، تمام انٹیلیجنس چیف، تمام سروسز چیف اور ڈیفینس منسٹر سب موجود تھے. اس کا اعلامیہ اس بات پہ انتہائی تشویش کا اس نے اظہار کیا کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت امریکہ کی بالکل قابل قبول نہیں ہے، اور اس پہ ڈیمارچ کیا گیا، احتجاج کیا گیا، اور اسی کی بنیاد پہ ہمارے ممبران کو ان کیمرہ بریفنگ دی گئی. اس کے بعد تو نہ کسی ثبوت کی نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے. میرے خیال میں خان صاحب بات یہ ہے، بجائے اس کے کن معاملات کو اور خریدا جائے، اچھا وے آؤٹ وہی ہے جو حقیقی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے دیا کہ الیکشن کرائیں اور فیصلہ عوام پہ چھوڑیں. اللہ جو ہے وہ فیصلہ کر دے گا عوام کے ذریعے. خان صاحب بات یہ ہے کہ نو منتخب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے پہلی تقریر میں یہ کہا کہ ایک تو وہ خط اور وہ ساری صورتحال ہے ہم قومی اسمبلی میں پیش کریں گے، ان کیمرہ سیشن ہوگا، اس میں سب لوگوں کو بلائیں گے اور سفیر پاکستان جو اس وقت تھے اسد مجید صاحب ان کو بھی بلائیں گے اور نئے سرے سے اس پر ہوگا. اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ کوئی سازش ثابت ہوگی تو میں 1 منٹ بھی نہیں رہوں گا. تو ایک یعنی انہوں نے آپ کا جو تھا چیلنج وہ قبول کر لیا ہے اور وہ دوبارہ اس کو انویسٹیگیٹ بھی کرانا چاہتے ہیں. ایک بات، کیا آپ اس کارروائی کو مانیں گے جس میں آپ ہوں گے ہی نہیں، اور وہ جو کمیشن اگر بناتے ہیں تو آپ اس کو تسلیم کریں گے؟ ایک بات. دوسرا، جو آپ استعفے دے کے جا رہے ہیں، اگر صرف قومی اسمبلی میں آپ استعفے دیتے ہیں، آپ کے لوگ استعفے بہت سارے 20 پہلے نکلے ہوئے ہیں، 10-20 اور نکل جائیں گے، وہ ضمنی انتخابات کرا دیں گے، تو اس کے بعد تو پھر آپ کے پاس کوئی ایک فورم تو آپ خود بخود لوز کر رہے ہیں. دیکھیے میری ذاتی رائے پوچھیں، پارٹی کا موقف اس پہ آ جائے گا. جی میرا تو خیال ہے کہ تمام صوبائی اسمبلیوں سے استعفے دے دینے چاہیے. اچھا. لیکن میجر جو چنک ہے وہ تو آج پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم سے لیجیٹیمیسی نکل گئی. جی کل رات آپ نے دیکھا پورا پاکستان نکلا، تو پورے پاکستان نے اس پہ غم و غصے کا اظہار کیا. 70 سال پہلے جو غلامی کا طور قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے ہاتھ سے بحیرہ عرب میں دریا برد کر دیا تھا، وہ توق ہمیں کوئی پہلانے کی کوشش نہ کرے. کوئی امریکہ کا غلام ہے، اپنی غلامی اپنے گھر تک رکھے. پاکستان کو غلام بنانے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی، اور اس کے لیے جتنی بھی قربانی دینی پڑے، عمران خان صاحب اور ہم سب پوری قوم اس کو دینے کے لیے بالکل تیار ہیں. کوئی اجازت نہیں دے گا کہ واشنگٹن سے مزید آرکسٹریشن. نہیں، میرا سوال یہ تھا کہ اگر یہ معاملہ اسمبلی میں آتا ہے تو ظاہر اسمبلی میں تو آپ نہیں ہوں گے، لیکن اگر وہ کمیشن کوئی بناتے ہیں اور کمیشن یہ کہتا ہے کہ معاملہ اتنا بڑا اور اتنا سنگین تھا نہیں جتنا آپ نے سیاسی مقاصد کے لیے پیش کیا، تو اس کے نتائج کو آپ تسلیم کریں گے؟ دیکھیے میں آپ کی بھی گزر گئی ہے، فیصل صاحب بھی اب سینئر جرنلسٹ کی، آپ کا بھی سفر ہے کافی عرصہ، آپ کو بھی، میں بھی ایز اے وکیل بھی یہ بات کرتا ہوں. میری تو نالج نہیں نظر آیا جو خود اپنے اوپر کیس ثابت جرم کیا، اور جرم بھی وہ جو آرٹیکل 6 کا ہو. تو میں تو نہیں سمجھتا کہ جو امپورٹڈ شریف امپورٹڈ کوئی بھی کا ہے وہ. خان صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے استعفے دے کے آپ گھر چلے گئے، کیا ایوان کے اندر یہ لڑائی نہیں لڑی جا سکتی تھی
اور یہ سارا کچھ جو آپ ایک فورم چھوڑ رہے ہیں، کیا آپ کو یقین ہے کہ اس استعفوں کے نتیجے میں ارلی الیکشن آپ حاصل کر سکتے ہیں، جب الیکشن کمیشن کہتا ہے ہم تو اکتوبر سے پہلے الیکشن نہیں کرا سکتے؟ دیکھیں، جب ان کو الیکشن کرانا پڑتا ہے، جب کرنا پڑتا ہے تو وہ جب کرنا چاہتے ہیں، بلکہ یہ الفاظ یوز کر لیتا ہوں، جب کرنا چاہتا ہے الیکشن کمیشن تو پھر وہ 3 مہینے کے اندر 3 سے بھی پہلے کر لے گا اگر اس کی بل ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا دوسری بات یہ ہے، یہ بڑا تھورلی ڈیبیٹ ہوا آج. جی. بہت سے لوگوں کی رائے یہ تھی کہ ہمیں اندر بھی لڑنا چاہیے. میری بھی پہلے یہی رائے تھی ایز اے پارلیمنٹری ایکس پارلیمنٹری کہ ہمیں فورم چھوڑنا نہیں چاہیے. لیکن جو عمران خان صاحب نے اور پھر کچھ ہمارے ممبرز نے جو آرگومنٹ کیا وہ زیادہ پورٹنٹ تھا، اور اس میں پھر سب نے اتفاق کیا، ایک متفقہ رائے کہ ہمیں لیجیٹمیسی نہیں دینی چاہیے. کیونکہ اگر تو جنون آرگینک، یہ میری بات غور سے سنیے گا، کہ اگر جنون آرگینک پاکستان کی اپنی پولیٹیکل موو ہو تو اس میں تو عدم اعتماد تو روٹین کی چیز ہے، کوئی ایشو نہیں ہوتا. ضروری نہیں ہے کہ آپ اقتدار سے چمٹے رہیں، آپ اپوزیشن میں بیٹھ جاتے ہیں. لیکن اگر سازش کے ذریعے آتے ہیں جس طرح یہ ثابت ہو گیا ہے اور بہت حد تک یہاں ہے، تو اس کے بعد تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن علی محمد خان صاحب سوال یہ بھی ہے نا، آپ قومی اسمبلی کو تو لیجیٹیمیسی نہیں دے رہے، لیکن آپ سینٹ کو تو دے رہے ہیں، آپ کے پی اسمبلی کو تو دے رہے ہیں. پھر تو آپ ایک ایوان کو بھی لیجیٹیمیسی نہ دیں نا. اس طرح آپ کا موقف تو کمزور پڑ رہا ہے عالمی سازش والا. نہیں، یہ دیکھیں، خیبر پختونخوا میں تو کسی باہر کے بندے کو نہیں بیٹھایا گیا، اور وہ تو پہلے سے وہاں حکومت قائم ہے. جہاں تک سینٹ کا تعلق ہے، سینٹ میں تو کوئی شہباز شریف صاحب وہاں چیئرمین نہیں بنا، نہ وہ ابھی ادھر آیا. سینٹ تو ہاؤس آف فیڈریشن ہے. سینٹ تو خدا نخواستہ ایمرجنسی مارشل لاء بھی معاذ اللہ کبھی ہوتی ہے، وہ تب بھی سینٹ چلتا رہتا ہے. سینٹ تو ہاؤس آف فیڈریشن ہے، اس میں تو چلنا ہے. اصل تو بات قومی اسمبلی کی ہے کہ آپ کے ملک سے ایک پٹھو جو بٹھا دیا جائے، جو یس سر نو سر کرتا ہے، جو کہتا ہے کہ بیگر، جو پوری پاکستانی 22 کروڑ عوام کو بیکاری کہہ دے، اس کو کیا کیا بیٹھنے کا. تو سازش کے ذریعے اگر شخص آتا ہے، اس کے بعد اس کو لیجیٹمیسی ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ اور اس کے نیچے اگر انویسٹیگیشن ہوگی، مجھے آپ ارشاد صاحب بتائیں، آپ نے کوئی ملزم دیکھا ہے جو کہتا ہے مجھے پھانسی لگاؤ، میں بہت بڑا ملزم ہوں؟ تو شہباز شریف کے نیچے، امپورٹڈ وزیر اعظم کے نیچے کوئی آپ کو اگر احتساب کا اور میرٹ کی توقع ہو تو ہو. ہم تو اس کام خیالی میں نہیں ہیں. خان صاحب بنیں گے. آپ کے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں صرف تحریک انصاف اور عمران خان صاحب بھی محب وطن ہیں. آپ کا جو یہ نیریٹو ہے، آپ کے اتحادیوں نے اس کو قبول نہیں کیا. ایم کیو ایم ہے، باب پارٹی ہے، آپ کے اپنے ارکان اسمبلی 20-22 وہاں بیٹھے رہے، ان میں سے کسی کو آپ قائل نہیں کر سکے. اور دوسرا یہ ہے کہ کیا، ایک تو یہ سوال ہے، دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ استعفے دے رہے ہیں، آپ کے 155 میں سے کتنے ارکان استعفے دے رہے ہیں آپ کے پاس جمع کرائے ہیں؟ جی مجھے جو ہے وہ اندازہ ہو گیا. دیکھیں، میں دوسری بات کر رہا ہوں. جی. کوئی کسی کو غدار نہیں کرا. ٹھیک ہے جی. نہ جو کوئی خرید و فروخت ہوتی ہے تو وہ اوپر کے لیول پہ ان کی ڈیلنگ ہوتی ہے. نیچے بیچارے ممبران کو، عام ایم این اے ایم پی اے کو کیا پتا ہے کون کیا کر رہا ہے. وہ تو زندہ باد مرد آباد کن لوگوں میں رکھے ہوئے. ٹھیک ہے نا جی. تو اب اگر آپ نے اس پہ انویسٹیگیشن اسی امپورٹڈ پی ایم کے نیچے کرنی ہے، شہباز شریف صاحب کے نیچے، اس پہ کون اعتماد کرے گا؟ تو بہتر یہ نہیں ہے کہ یہ معاملہ اب عوام کی عدالت میں لے جایا جائے، کیونکہ جو ہمیں انصاف ملنا تھا وہ بھی ہم نے دیکھ لیا. تو اب عوام کی عدالت سے ہی انصاف کی توقع ہے اور اللہ سے توقع ہے. اور یہ عمران خان صاحب کو کوئی بیماری نہیں ہے کہ ان کو اقتدار سے چمٹنے کا شوق ہے، لیکن اگر ان کو امریکہ کی ایما پہ گرایا جائے گا اور رژیم چینج کی جائے گی، کیونکہ انہوں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا اور انہوں نے جو ہے اپنی پاکستان کی خارجہ پالیسی کی بات کی تھی، غلامی کو انہوں نے نو کہا ہے. تو اس کا تو مطلب پھر یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی شخص بین الاقوامی سامراجی طاقت. اچھا، ایسی صورت میں یہ تو پورے پاکستانی قوم کی جو ہے بےزتی کی گئی ہے کہ ان کے وزیر اعظم کو گرا کے ایک امپورٹڈ بندے کو بٹھا دیا گیا یہ سب نو سر کرنے کے لیے. بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے دور میں جو الیکشن اصلاحات کی اس کو اپوزیشن نے نہیں مانا. اب جو موجودہ حکومت ہے وہ انتخابی اصلاحات کرے گی، تو آپ اس کا حصہ بنیں گے اسمبلی سے باہر. ظاہر اسمبلی میں تو آپ نہیں ہوں گے، اور جو الیکشن ہوں گے آپ ان کے نتائج کو تسلیم کریں گے اگر عوام ان کو دوبارہ منتخب کر لیتے ہیں؟ دیکھیں، ان کے ساتھ تو بیٹھ کے کیا بات کرنی ہے. یہ تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے. ہم ابھی وہاں سے جو ہے استعفیٰ دے کے نکل آئے ہیں، اور ان لوگوں کی جو حالت ہے کہ جو بین الاقوامی اشاروں پہ ناچتے ہوئے اقتدار کی طرف جو ہے وہ چمٹے چلے آتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے کیا ڈسکشن ہونی ہے. جو جس طریقے سے ان لوگوں نے ایک رجیم چینج کا حصہ جو ہے بنے،
کیا ان کا ضمیر یہ گوارا کرتا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے یہ ملک کے ساتھ کیا ہے ان کے ساتھ اب کیا مجھے بتائیں فروٹفل ڈسکشن؟ نہیں علی محمد خان صاحب دیکھیں دو چار جو باتیں نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. آپ لوگ جو سازش کا بات کر رہے ہیں آپ سارا بیس کر رہے ہیں NSC کے اعلامیے پہ، جبکہ اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ دس از ناٹ دی اسٹیبلش فیکٹ، اس پہ تحقیقات ہونا باقی ہیں. پولیٹیکل نیریٹو تو وہ سمجھ آتا ہے. دوسرا امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر یہ EVM کا قانون جو ہے، EVM کے استعمال کا قانون، اس کو ریورٹ کر دیتے ہیں اور پھر الیکشن ہوتے ہیں، کیا آپ لوگ ان انتخابات کے نتائج قبول کریں گے جو EVM کے بغیر ہوں گے؟ دیکھیں وہ اب ایک لا بن چکا ہے اور جو کوئی اب اس لا کو چینج کرے گا تو بدنیتی تو وہاں سے واضح ہو جائے گی. لیکن کیا اس پہ آپ میرے سے پہلے سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا اگر دھاندلی کر لی جائے تو کیا آپ اس کو قبول کریں گے؟ تو وہ تو وقت میں سے دیکھا جائے گا کہ رزلٹ کیا ہوتا ہے اور کیا دھاندلی کس پیمانے پہ. ابھی ہم پہلے سے کیوں یہ پرزیوم کرنے کے دھاندلی ہوگی؟ ابھی ہم تو ایکسپیکٹ یہ کریں گے کہ انشاءاللہ بہتر طریقے سے الیکشن ہوگا اور ایسا بھی کوئی جو ہے تو کوئی دنیا تباہ نہیں ہوئی کہ سب لوگ یہ خدا نخواستہ ملک کے ادارے ہیں. میں اپنے اداروں پہ بھی اعتماد ہے. آخری سوال علی محمد خان صاحب، آخری سوال یہ بدھ کو خان صاحب جا رہے ہیں پشاور، پھر اگلے اتوار شاید کراچی جا رہے ہیں، تو خان صاحب کوئی اور بھی قوم کو سرپرائز دیں گے؟ ان کے پاس کوئی اور بھی راز ہیں یا بس آخری جو انہوں نے پتہ کھیلنا تھا وہ کھیل لیا؟ میرے خیال میں جو اصل پرائز تھی وہ سب کو کل مل گئی. جس طرح قوم نکلی ہے 27 کو تو نہیں، لیکن کل جو نکلی ہے انپریسیڈنٹڈ کہ ملک کے لیڈر جو سب سے بڑا لیڈر ہے ملک اللہ کے کرم سے، وہ اس نے بھی ایک قدم بنی گالا سے باہر نہیں رکھا اور ملک کی عوام اور قوم اور یوتھ اور نوجوان اور صرف ایک شہر میں نہیں، ایک صوبے میں نہیں، تربت سے لے کے کراچی اور خیبر سے لے کے گوادر تک لوگ نکلے ہیں. یہ بہت بڑا ایک میسج ہے سب کے لیے کہ بھائی لیٹس پلے فیئر اینڈ لیٹس ناٹ پلے فاؤل اینڈ لیٹس گیو دا پیپل آف پاکستان دا اپرچونٹی ٹو ڈیسائڈ کہ کس نے ان پہ گورننس کرنی ہے. ہاں یہ فیصلہ عوام نے کر دیا ہے، جو بھی آئے گا کم از کم امپورٹنٹ وہ الاؤ نہیں کریں گے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی محمد خان صاحب. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک بریک لینے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب اب یہ سارے معاملات ہیں، پہلے تو شہباز شریف صاحب 3 مہینے کے وزیر اعظم ہوں یا 4 مہینے کے ہوں یا 1 سال کے ہوں، ان کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے یا کیا ہوگی کہ جو کارکردگی کا ملبہ تھا PTI کی حکومت کا وہ ان پہ نہ پڑے؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنے کاریگر ہیں کہ اس کو کاؤنٹر کر لیں گے اور نیا کوئی ایسا انیشیٹو لے لیں گے کہ وہ سب داغ دھل جائیں گے معاشی اعتبار سے؟ دیکھیں 2-3 چیزیں ذہن میں رکھیں. ایک تو چونکہ طویل تجربہ ہے شہباز شریف صاحب کو حکمرانی کا اور اس کا بہرحال فائدہ ہوتا ہے. خان صاحب کے سے جو غلطیاں سرزد ہوئیں یا جو بلنڈر ہوئے وہ ایک ناتجربہ کاری کا نتیجہ بھی تھے. ٹیم بھی ناقص تھی، ناتجربہ کار لوگ بھی تھے اور وہ خود بھی ناتجربہ کار تھے. اگر میں یہ سن رہا ہوں کہ اسحاق ڈار صاحب کو ٹاسک ملا ہے کہ جی وہ کوئی فارمولہ بتائیں جس کی وجہ سے ڈالر واپس لایا جا سکے، اگر وہ ڈالر کو 160 تک لے آتے ہیں، 55 تک لے آتے ہیں، سن تو خیر 50 کا بھی رہے ہیں لیکن اگر 60 تک لے آتے ہیں تو وہ بہت بڑی کامیابی ہوں گے. کہیں گے کہ دیکھیں ہم نے کر لیا. 8 روپے تو 2 دن میں آ گیا ہو گیا. وہ تو خیر یہ بڑھا بھی انہی دنوں میں. یہ بھی ایک سائنس ہے ارشاد صاحب، ڈالر اور نون لیگ کا تعلق بھی گہرا ہے. نہیں پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا نا کہ اگر ڈالر گرتا ہے لیکن ساتھ ہی زر مبادلہ کے ذخائر بھی گر جاتے ہیں تو پھر تو وہ صاف نظر آ جائے گا نا کہ ڈالر پھینک اور تماشا دیکھ وہ ہو رہا ہے، وہ کیے بغیر. یہ نہ ہو کہ زر مبادلہ کے ذخائر وہ. اچھا اگر یہ انہوں نے اب تنخواہوں میں اضافے کی خوشخبری سنا دی، یہ بھی بہرحال لوگ خوش ہوں گے جن کی تنخواہیں بڑھیں گی. پرائیویٹ شعبہ ان کی بات مانے گا نہیں مانے گا یہ ایک الگ سوال، لیکن سرکاری ملازمین تو خوش ہو جائیں گے. اچھا اور بھی بجٹ جب پیش کریں گے تو بہت سارے اقدامات وہ بجٹ میں کریں گے. یہ کر لیتے ہیں ایک بات. دوسرا جو پہلو تھا وہ یہ ہے کہ یہ جو کاؤنٹر نیریٹو وہ دے دیتے ہیں اس کمیشن کے ذریعے یا پارلیمانی
کمیٹی کے ذریعے یا اجلاس پارلیمنٹ کے اجلاس کے ذریعے کہ نہیں جی نہیں یہ خط والا اتنا ایشو نہیں تھا جی تو ظاہر بات ہے پھر اس کا فائدہ وہ اٹھائیں گے جی کیونکہ وہ یہ کہہ پائیں گے. ایک تو 2-3 مہینے پہلے جب یہ عدم اعتماد کا معاملہ چل رہا تھا تو بعض لوگ تو یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ اگر شہباز شریف صاحب آتے ہیں تو پیسہ جو ہے وہ اس کی بھرمار ہو جائے گی, چین بھی پیسہ دے گا, سعودی عرب بھی دے گا. ہاں جی, اب 35 بلین ڈالر آنے تھے. ہاں, اتنا بڑا الزام جو امریکہ پر لگ گیا ہے تو اب امریکہ کا فرض تو بنتا ہے نا کہ کچھ وہ بھی جی ہمیں دے, جی کم از کم اس حکومت کو مستحکم کرنے کی کوشش کرے. تو اگر تو یہ سارا کچھ کر لیتے ہیں تو پھر ظاہر بات ہے کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اگر یہ بحران بڑھتا ہے, مثال کے پٹرول کا بڑا مسئلہ بن گیا ہے, وہ ترقی یافتہ ممالک میں مسئلہ بن گیا ہے, یہ یوکرین کی وجہ سے. برطانیہ میں بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. برطانیہ میں فلائٹس جو ہیں 100 فلائٹس ڈیلے ہو رہی ہیں ایندھن نہ ہونے کی وجہ سے, کینسل ہو رہی ہیں. تو بڑے مسائل ہیں, مہنگائی. مجھے بتا رہے تھے کہ لندن میں بجلی کے ریٹس جو ہیں وہ میرے خیال ہے شاید 70% یا 80% بڑھا دیے. جی ایگزیکٹلی ایسے ہی, یہ کرونا کے آباد اثرات ہیں. اس کے باوجود اگر کچھ استحکام آتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, اگر نہ کنٹرول کیا جا سکا. مثلا لیکن ارشاد صاحب میرا سوال یہ ہے, اب اوگرا کہہ رہی ہے کہ پٹرول کی قیمتوں میں فوری طور پر اضافہ کیا جائے, 30 سے 35 روپے لیٹر کی بات ہو رہی ہے. لیکن ایک سوال ہے ارشاد صاحب, اگلا الیکشن معیشت پہ ہوگا یا خارجہ پالیسی پہ ہوگا؟ اگر خان صاحب نے جو ایک نیریٹو دیا ہے, یہ جو اجتماعات ہوئے ہیں کل رات کو, اس سے یہ ہوا کہ وہ اس حد تک کامیاب رہے ہیں کہ جو ان کی گورننس تھی, جو اس پر سوالات اٹھ رہے تھے, اس پہ پردہ پڑ گیا. مہنگائی تھی, بے روزگاری تھی, لال ایسنس تھی, بزدار جیسے فیکٹر تھے, ان پر تو پردہ ڈال دیا. بزدار صاحب ابھی بھی وزیر اعلیٰ ہیں. خان صاحب چلے گئے, کہا یہ جاتا تھا کہ بزدار صاحب جائیں گے تو خان صاحب چلے جائیں گے, وہ خان صاحب چلے گئے, بزدار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اگر تو یہ اس کو پرولانگ کرتے ہیں خان صاحب, اس ایشو کو زندہ رکھتے ہیں, ویسے وہ ہمت تو ہارنے والے نہیں ہیں, تو پھر الیکشن ہوگا خارجہ پالیسی پہ اور نظریات پہ, اور یہ خوش آئند بات ہوگی اس ملک کے لیے. یہ جو پہلے بھی کبھی ہوا خارجہ پالیسی پہ الیکشن, دیکھیں 1970 کا الیکشن جو تھا وہ ایشوز پہ ہوا تھا, بنیادی ایشوز پہ ہوا تھا. یہ 85 کے جو غیر جماعتی انتخابات تھے اس میں موری ممبر اوپر آئے, اور پھر ہمارا ہر الیکشن جو تھا وہ نالی ٹھیک ہوگی اور سڑک ٹھیک ہوگی اور گلی ٹھیک ہوگی اور بجلی کا کھمبا لگے گا, اس پہ ہوگا. یعنی نظریات اس معاشرے سے غائب کر دیے گئے. یہ اچھی بات ہوگی کہ اگر ہم دوبارہ نظریات کی طرف جائیں, ملک کے اندر ایک نظریاتی بحثیں ہوں, ایک نظریاتی ملک کے اندر سیاست بھی نظریاتی ہونی چاہیے, اور ایشو جو ڈسکشن کا جو ہے محور وہ بھی نظریات ہونے چاہیے. تو اس لحاظ سے تو لگتا یہ ہے کہ اگلا الیکشن خارجہ پالیسی پر ہوگا اور نظریات کی بنیاد پر ہوگا. صرف اس بنیاد پر نہیں ہوگا کہ جی فلاں کی نالی بن گئی اور فلاں کی شادی میں شریک ہو گئے, یہ نہیں ہوگا. لیکن اب یہ جو حکومت ہے, موجودہ حکومت ہے, اس کا امتحان ہوگا کہ قوم کو یا جو ایک نیا حامی ملا ہے خان صاحب کو, اس کو کیسے قائل کرتے ہیں کہ یہ ایک سیاسی نعرہ ہے, اس سے زیادہ کچھ. ارشاد صاحب ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے, خان صاحب کے فالوور کی اگر ہم بات کریں, دیکھیں ہم لوگ جب تحقیق کرتے ہیں, ہماری نظر میں عالمی سازش والی بات ابھی تک فیکچول نہیں ہے, پروون نہیں ہے. حکومت کا ایک موقف ہے نا, ہم سمجھتے ہیں کہ اس پہ کوئی کمیٹی کی فائنڈنگ آ جائے, کسی کمیشن کی آ جائے, کوئی فیصلہ آ جائے, وہ بات سمجھ. لیکن خان صاحب نے کہہ دیا عالمی سازش ہے, ان کا فالوور اس پہ آمین کر کے منون ان کے پیچھے چل پڑا ہے. یہ ایڈوانٹیج کسی اور جماعت کو نہیں ہے, نہ نون لیگ کو ہے, نہ پیپلز پارٹی کو ہے. اس کا توڑ کیا کریں گے؟ یہ اگر تحقیق کروا کے بھی کہہ دیں جی عالمی سازش نہیں ہوئی, وہ کیسے مانیں گے؟ اس کے دو پہلو ہیں. جی, خان صاحب کا جو بھی نیریٹو ہے اس کے فالوور نے مان لیا ہے, ٹھیک ہے. وہ تو اب کسی نہ قومی اسمبلی کے اجلاس کو مانیں گے, نہ کسی. یہ توڑ کیسے کریں گے حکومت والے اس کا؟ اس کا توڑ یہ ہے کہ یہ الیکشن میں ایک جھنڈے, ایک ٹکٹ, ایک نعرے پر جائیں. اگر یہ الیکشن سے پہلے پھر ان میں پھوٹ پڑ گئی, یا انہوں نے کہا کہ جی ہر پارٹی اپنے طور پر الیکشن لڑے گی,
تو ایک طرف وہ ہوگا اکیلا ہوگا, ایک جھنڈا, ایک نعرہ, ایک لیڈر, ایک سب کچھ ہوگا ٹکٹ. دوسری طرف ہوں گے, نہیں یہ تو 9 ستارے والی بات نہیں ہو جائے گی, بھٹو صاحب اور خان صاحب ایک جگہ آ جائیں گے اور یہ باقی سارے ایک جگہ. نہیں وہ میں وہی بات کر رہا ہوں کہ ایسا اگر ہوا تو پھر جتنی بھی صلاحیت ہے مسلم لیگ کے اندر, ایک صلاحیت ہے جوڑ توڑ کی, زرداری صاحب کے اندر ایک صلاحیت ہے, پھر اس کا نقصان ہوگا ان کو. لیکن ہمارے ہاں ایک روایت بھی ہے, جی وہ یہ ہے کہ جو حکمران جاتا ہے اس کو کوئی آنے نہیں دیتا, یا وہ آتا نہیں ہے دوبارہ اس الیکشن میں, تو کم از کم ایک الیکشن میں نہیں آتا. یہ بھی ہے, آپ دیکھیں کہ خان صاحب یہ مت توڑتے ہیں. خان صاحب نے کے پی میں مت توڑی, ہاں یہ تو ہے, خان صاحب نے کے پی میں مت توڑی ہے, اور خان صاحب کا فالوور جو ہے وہ انٹیکٹ ہے. وہ ارشاد صاحب جو لوگ آج سے 2-4 مہینے پہلے مہنگائی کے ایشو پہ چپ تھے, وہ بھی اب اس بات کو مان چکے ہیں, اور یہ خان صاحب کی سٹرینتھ ہے, یہ دوسری پارٹی کی سٹرینتھ نہیں ہے. یہ جو ہم پرسوں ترسوں بحث کر رہے تھے, تو یہی میں کہہ رہا تھا کہ اگر یہ 6 مہینے حکومت چلتی ہے تو بہت سارے گناہ جو ہے خان صاحب کے ویسے ہی دھل جائیں گے, اور ان پر پردہ پڑ جائے گا کہ وہ سارا کچھ ان کے کھاتے میں ہوگا, مہنگائی ان کے کھاتے میں چلی جائے گی, جو اور مسائل پیدا ہوں گے وہ ظاہر ہے ان کے کھاتے میں چلے گئے. بڑا ٹاسک اپنا شہباز شریف صاحب نے بہت بڑی اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالا ہے, کیونکہ صوبہ چلانا, صوبے کو مینیج کرنا, صوبے کے معاملات کو دیکھنا ایک چیز ہے, اور ایک مرکز میں جو 4 صوبوں کا ایک وفاق ہے, وہاں معاملات جہاں بیوروکریسی مختلف قسم آج ہی ایم کیو ایم کے وہ آگے وسیم اختر صاحب نے کہہ دیا ہمارا نام نہیں لیا. اب اس میں کوئی شک نہیں, کاریگر تو ہیں شہباز شریف صاحب, لیکن یہ تو وہ بھی کاریگر ہیں. نہیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ایک آزمائش میں اپنے آپ کو ڈالا ہے. اگر وہ اس سے نکل آتے ہیں, اور وہ جو ان کی شہرت ہے کہ جی دن رات وہ کام کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کے اندر ایک لوگوں سے کام لینے کی اہلیت ہے, صلاحیت ہے, تو وہ ظاہر ہے اس کا فائدہ. بالکل ٹھیک ہے. دوسرا ایک بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے ارشاد صاحب کہ انتقام نہیں لیں گے. مریم صاحبہ نے بھی کہا حساب تو ہوگا, حساب ہم لیں گے. کچھ لوگوں کے نام نو فلائی لسٹ میں بھی ڈال دیے ہیں. اب ماضی انتقام اور نون لیگ کا جو پرانا طریقہ کار ہے وہ بھی ایک تاریخ ہے. آنے والے پروگرام میں ارشاد صاحب اس پہ بھی بات کریں گے. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا, آپ کا اجازت دیجیے.